SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो मेरे पिछले दो वीडियो लेक्चर जो थे कि नई रूलिंग्स लें और अपने मुकदमा जीतें के सिलसिले की एक कड़ी है। इससे पहले जो मेरा पार्ट 1 था उसमें मैंने ख़ातून के हक़ में जो केसला थे, तलाक, खुला और समान जहेज़ के बारे में वो बताए थे, और पार्ट 2 में मैंने तनसीख़ निकाह, खुला, तलाक और समान जहेज़ के बारे में जो मर्द की फेवर में केसला थे वो बताए थे। आज का जो मेरा लेक्चर है ये पार्ट 3 है और इसमें मैं बताऊंगा ख़ातून के हक़ में जो हमारे पास अहम तरीन केसला मौजूद हैं ख़र्चा ना नफ़क़ा के बारे में। इसमें मैं सिर्फ ख़र्चा ना नफ़क़ा को ही डिस्कस करूँगा क्योंकि ख़र्चा ना नफ़क़ा एक अहम मौजू था और इस पर ज़्यादा केसला थे, और आज मैं आपको 21 ऐसे मुख्तलिफ़ केसलात बताऊँगा कि जो आप हमसे ले सकते हैं 1000% अदा करके, और ये तमाम के तमाम केसला जो हैं अहम केसला हैं जो ख़ातून को केस जीतने में, उसको अच्छा ख़र्चा डिग्री कराने में उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहला जो कि इस प्रॉपर टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आइन के आर्टिकल 201 के तहत तमाम मातहत अदालतें हाई कोर्ट के फैसला जात की पाबंद है, और आइन के आर्टिकल 189 के तहत तमाम मातहत अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात की पाबंद है। अगर उनमें कोई लीगल इशू तय किया गया होगा तो यानी अगर आपका नीचे किसी फैमिली कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैसा ही इशू होगा जिस पर ऑलरेडी कोई फैसला मौजूद है, तो फिर आप वो केसला अदालत में दे सकते हैं और जज साहब उसके बुनियाद पर आपका हक़ में फ़ैसला भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमारी सर्विस सिर्फ इस हद तक महदूद होती है, ये सर्विस कि आप हमें अपना पॉइंट बताएंगे और उस पॉइंट को सुनकर अगर हमारे पास उस पर केसला होगा तो हम आपको वो ओके करेंगे उसको, और आप फ़ीस अदा करेंगे 1000 और हम आपको केसला दे देंगे। इसके अलावा हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती वो केसला आपके लिए किस कदर फ़ायदेमंद होता है नहीं होता, ये इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होगा। हाँ, जो आप पॉइंट बताएंगे हमने उस पर आपको केसला दे देना है, उस पॉइंट पर आपको केसला मिल जाएगा। जो पॉइंट मैं आज बताने जा रहा हूँ इन तमाम पर भी हमारे पास केसला मौजूद है जो आप हमसे ले सकते हैं। उसकी वजह यह कि हर केस के अपने हालात वाक़ होते हैं और अदालतों ने केसलाज के अलावा भी बाकी बहुत सी चीज़ों को कंसीडर करना होता है, देखना होता है। तो अक्सर जो है केस लाज मैं ख़ास तौर पे जो केस जीतता हूँ वो केस लाज की बुनियाद पर ही जीतता हूँ, क्योंकि अदालत भी ये चाहती है कि जो पॉइंट हमने उठाया है उस पर, उसकी बुनियाद पर अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला मौजूद है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। तो आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले जो केसला आप हमसे ले सकते हैं नंबर 1 पे वो है कि जो नाबालिग का बाप जो है वो बेटे के 18 साल तक और बेटी की शादी तक ख़र्चा ना नफ़क़ा अदा करने का ज़िम्मेदार है। बेटा 18 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो बाप की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन बेटी की ज़िम्मेदारी शादी तक रहती है। शादी उसकी 25 साल में हो, 26 साल में हो, जब भी हो तो बाप तब तक ख़र्चा ना नफ़क़ा उसको देने का पाबंद है। दूसरा केस आप हमसे ले सकते हैं कि बेटा अगर है या बेटी है और वो डिसेबल हैं, किसी वजह से बीमार हैं और डिसेबल हैं, उनके मुस्तकिल उन पे इलाज पे खर्च आता है, तो तब बाप की ज़िम्मेदारी 18 साल या बेटी की हद तक ख़त्म नहीं होगी। जब तक वो डिसेबल बच्चा ठीक नहीं होगा बाप की ज़िम्मेदारी कायम रहेगी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जो आप हमसे ले सकते हैं। तीसरा जो अहम केसला है वो ये है कि बाप सिर्फ बेटी के शादी तक ख़र्चा ना नफ़क़ा का ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि वो शादी पर आने वाले अखराजात का भी ज़िम्मेदार है।
وہ اخراجات بھی ادا کرنے کا پابند ہے جو کہ شادی پر، بچی کی شادی پر آتے ہیں۔ اس پر بھی کیس لا موجود ہے ہائی کورٹ کا، وہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اگر لڑکی کے دلہن کے نکاح میں خرچہ نان نفقہ لکھا ہوا ہے کچھ، جیسے اکثر لکھ دیتے ہیں کہ جی دلہا جو ہے وہ لڑکی کو جیب خرچ یا خرچہ نان نفقہ 20,000 ادا کرے گا، 15,000 ادا کرے گا، تو وہ جو لکھا ہوا خرچہ ہوگا اگر کیس ہوگا تو وہ کورٹ وہ خرچہ ڈگری کر سکتی ہے، یا وہ کرے، اسے کرنا چاہیے یا وہ کرے گی۔ اس پر بھی کیس آپ لکھ سکتے ہیں۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ خرچہ نان نفقہ کے خلاف اپیل کر دیتا ہے کہ خرچہ نان نفقہ جو ہے زیادہ ہے، مگر اپیلیٹ کورٹ سمجھتی ہے کہ خرچہ نان نفقہ الٹا کم ہوا ہے، زیادہ ہونا چاہیے تھا، تو بغیر خاتون کی اپیل کے وہ شوہر کی اپیل میں خرچہ بڑھا سکتی ہے۔ یعنی خاتون نے بے شک اپیل نہ کی ہو، اپیلیٹ کورٹ کو یہ بھی اختیار حاصل ہے۔ اس پر بھی آپ ہم سے کیس لا لے سکتے ہیں۔ چھٹا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کی جب تک شادی نہیں ہوتی اس کو خرچہ دینا باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن جیسے ہی نکاح اس کا ہو جاتا ہے تو یہ ذمہ داری کنورٹ ہو جاتی ہے اس کے شوہر پہ۔ تو بے شک رخصتی نہ ہوئی ہو لیکن پھر بھی لڑکی خرچہ نان نفقہ لینے کی شوہر سے حقدار ہوتی ہے۔ اس پر بھی آپ ہم سے کیس لا لے سکتے ہیں۔ اس طرح 7ویں نمبر پہ جو کیس لا آپ ہم سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکی خرچہ نان نفقہ کیس کرتی ہے تو کئی دفعہ جو بچے کا باپ ہوتا ہے نا، وہ ذمہ داری سے بچنے کے لیے وہ ایک گھٹیا الزام لگا دیتا ہے سم ٹائمز کہ جی یہ بچہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ 3-4 بچے ہوتے ہیں، ان میں بعض وقت کسی ایک بچے پہ الزام لگا دیتا ہے یا کوئی ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں اور یہ ناجائز ہے، اس طرح کا الزام لگا دیتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے ججمنٹ آپ لے سکتے ہیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی، کہ اگر دونوں کا آپس میں نکاح تسلیم ہوگا اور رخصتی تسلیم ہوگی تو پھر بچے کی ولدیت پر اعتراض نہیں ہو سکتا، بچے کا ڈی این اے نہیں ہوگا، باپ خرچہ دینے کا پابند ہے۔ یہ آپ لے سکتے ہیں ہم سے۔ جو 9ویں نمبر پہ 8ویں نمبر پہ جو کیسلا ہے وہ یہ ہے کہ اگر باپ بیرون ملک رہتا ہوگا، خاتون یہاں پاکستان میں ہوگی، باپ بیرون ملک ہوگا، تو پھر خاتون کو باپ کی انکم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیرون ملک اس کا جاب کرنا، کیونکہ بیرون ملک جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ ڈالروں میں، ریالوں میں ملتی ہیں، تو اس لیے اس کی انکم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ان کی وہاں مناسب انکم نہ ہو تو ان کو پردیس کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے 2016 اور 17 میں بھی ججمنٹ آئی ہے ہائی کورٹ کی، اس میں انہوں نے بچے کا کم از کم خرچہ 10,000 ڈگری کیا، بوری خرچہ، کیونکہ وہ باپ بیرون ملک تھا تو انہوں نے کہا تھا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حساب سے موجودہ 2023 ہے تو وہ 2017-16 کی نسبت مہنگائی ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس پر کیسلا آپ لے سکتے ہیں۔ جو 9ویں نمبر پہ کیسلا آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خاتون کا اور بچوں کا اگر ثابت ہوتا ہے کہ شوہر نے یا باپ نے صاحب کا خرچہ نہیں دیا تو صاحب کا 6 سال تک کا خرچہ نان نفقہ جو ہے وہ ڈگری ہو سکتا ہے، زیادہ ڈگری کر سکتی ہے۔ اس پر بھی آپ ہم سے کیسلا لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10ویں نمبر پہ ایک اہم ترین بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک تو خرچہ ہوتا ہے نا جو باپ نے اپنے بچوں کا دینا ہوتا ہے، مائنرز کا دینا ہوتا ہے، نابالغان کا، وہ انہیں بتا دیا کہ بیٹا 18 سال تک بیٹی کی حد تک باپ دے گا۔ ایک خرچہ ہوتا ہے اس نے بیوی کا دینا ہوتا ہے بطور شوہر، لیکن ایک تیسرا خرچہ ہوتا ہے، وہ خرچہ ہوتا ہے جو بچوں کا باپ ہے اس نے بچے کی ماں کو دودھ پلائی خرچہ دینا ہوتا ہے۔ یعنی اگر بچے کی ماں کی گود میں کوئی سکلنگ چائلڈ ہے تو بے شک باپ نے طلاق بھی دے دی ہو اس کو، وہ یہ تیسری قسم ہے خرچے کی، تو وہ دودھ پلانے کا خرچہ جو ہے وہ بچے کی ماں کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ اس پہ قرآن پاک کی سورۃ المبارکہ بھی ہے، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، اس پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، وہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ وہ خرچہ ہے جو خاتون طلاق کے باوجود بچے کے 2 سال تک، کیونکہ قرآن پاک میں ہے اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک، تو وہ 2 سال تک خرچہ دینے کا یہ پابند ہے، اور یہ تیسری قسم ہے خرچے کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر بھی لے سکتے ہیں۔ 11ویں نمبر پہ آپ ہم سے جو لے سکتے ہیں کیسلا، وہ بھی اہم ہے، اس میں سپریم کورٹ نے خرچہ نان نفقہ کی ڈیفائن کیا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ خرچہ نان نفقہ میں سمجھتے ہیں صرف جو خوراک بچہ کھاتا ہے صرف وہی ہے، لیکن اس میں انہوں نے قرار دیا کہ محمد اللہ میں 3 اس کی جو بیان کی گئی ہیں 369 سیکشن میں، کہ خرچہ نان نفقہ کی تعریف میں خرچہ شامل ہے، اس کے علاوہ رہائش شامل ہے، اس کے علاوہ لباس شامل ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں اس کی مزید وضاحت کی ہے اور انہوں نے قرار دیا کہ اس میں اب میڈیکل بھی شامل ہے، بچے کی ایجوکیشن بھی شامل ہے، دیگر تمام اخراجات شامل ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے خرچہ نان نفقہ ڈگری کرنا ہے، بچے کا یا بیوی کا بھی اگر کرتی ہے تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔
تو یہ 11 جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کیسلا جو آپ ہم سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو 12واں کیسلا ہے وہ بھی اہم ہے. اکثر فیملی کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہوتا ہے بچوں کا باپ جو ہوتا ہے وہ جب عدالت میں آتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کرتا ہے. یعنی امیر لوگ بھی ہوتے ہیں تو کہتا ہے جی میں تو بے روزگار ہوں, میرا کوئی کام نہیں ہے, تو یا وہ اپنی تنخواہ کم بتاتا ہے, تو اس طرح کی چیزیں وہ کرتا ہے کہ تاکہ بچے کو کم خرچہ دینا پڑے. اس پر جو کیسلا ہم سے لے سکتے ہیں کہ عدالت اگر باپ اپنی انکم نہیں بتاتا, پہلی ذمہ داری اس کی انکم بتانا. بیوی کا کام نہیں ہے کہ ثابت کرے شوہر کی انکم, شوہر کا کام اپنی انکم خود بتائے. اگر وہ چھپاتا ہے تو عدالت کسی بھی ادارے سے جو ہے اس کی انکم کا ثبوت لے سکتی ہے. اس کی تنخواہ کا ریکارڈ منگوایا جا سکتا ہے, اس کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل منگوائی جا سکتی ہے, اور اگر وہ کوئی جائیدادوں کا مالک ہے اس جائیداد کی رپورٹ منگوائی جا سکتی ہے. کوئی بھی طریقہ عدالت اڈاپٹ کر سکتی ہے, کورٹ کو یہ اختیار ہے. اس پر بھی آپ کو کیسلا ہم سے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا مل سکتا ہے. جو 13 نمبر پہ پوائنٹ ہے وہ بھی اہم ہے. وہ اس طرح ہے کہ بعض وقت خرچہ نہ نفقہ ڈگری ہو جاتا ہے, اس کی اپیل بھی فیصلہ ہو جاتی ہے, ہائی کورٹ تک فیصلہ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پارٹیز پھر وہ اسی خرچہ نہ نفقہ وہی خرچہ نہ نفقہ ملتا رہتا ہے بچے کو. کئی سال تک اور عدالت میں کو کیس بھی پینڈنگ نہیں ہوتا. لیکن بعد میں بچے جب جاتے ہیں اچھے اسکولوں میں یا کالجز میں تو وہاں اخراجات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اگر وہ خرچہ جو ڈگری ہوا ہے ان اخراجات کی نسبت کافی کم ہے جو اب ماں کو کرنے پڑ رہے ہیں, تو پھر بجائے اس کے کہ وہ علیحدہ دعویٰ دائر کرے, وہ اسی اجراء عدالت, وہ جو اجراء عدالت ہوگی پہلی ڈگری کی درخواست اجراء ڈگری میں ہی خرچہ بڑھانے کا ایک درخواست دے سکتی ہے. ویسے تو قانون یہ ہے کہ اجراء عدالت ڈگری سے باہر نہیں جا سکتی, لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں, فیملی کیس میں اجراء عدالت کو اختیار ہے, اور تو وہیں جا کے اپنے نیا ثبوت دے دے گی کہ یہ اخراجات بڑھ گئے ہیں, تو اجراء عدالت خرچہ جو ہے وہ بڑھا سکتی ہے, اس کو یہ اختیار حاصل ہے. 14واں نمبر پہ جو ہے وہ ہے کہ باپ کی اگر ملازمت نہ بھی ہو یا وہ کہے کہ میں بے روزگار ہوں تب بھی خرچہ نہ نفقہ دینا اس کی ذمہ داری رہے گی, وہ اس سے بری زبان نہیں ہو سکتا. اکثر لوگ آ جاتے ہیں کہ میرا کوئی کام ہی نہیں ہے, میں بے روزگار ہوں, تو وہ اس نے خرچہ پھر بھی دینا ہے. بچے جس نے پیدا کیے ہیں ذمہ داری بھی اس کی ہے, وہ اس نے ذمہ داری پوری کرنی ہے. 15 نمبر پہ جو کیسلا ہم آپ کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر نابالغان کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہو, یا وہ 1 سال خرچہ نہ نفقہ کی ڈگری ہو گئی ہو, وہ 1 سال جیل پوری کرایا ہو, تو پھر اس کے بعد دادا جو ہے ذمہ دار ہوگا. اگر دادا صاحب حیثیت ہے تو پھر دادا جو ہے وہ بچوں کو خرچہ نہ نفقہ دینے کا ذمہ دار ہوگا باپ کے بعد. تو یہ بھی آپ کیسلا ہم سے لے سکتے ہیں. 16 نمبر پہ جو کیسلا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر تسلیم کر لیتا ہے کہ نابالغ کی پیدائش جو ہے وہ والدہ بچے کی والدہ گھر ہوئی ہے, اور تب سے وہ ان کی ناراضگی بھی چل رہی ہے. تو لیکن عدالتیں پھر بھی دعویٰ کی دائری سے ڈگری کرتی ہیں نابالغ کا خرچہ بھی. تو وہ آپ سے اس میں ہائی کورٹس نے قرار دیا کہ نہیں, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بچے کی پیدائش بچے کے ماں کے گھر ہوئی ہے اور وہ اس کے کوئی باپ ثبوت نہیں پیش کرتا خرچہ دینے کا, تو پھر دعوے کی دائری کے بجائے بچے کے باپ کی بچے کی پیدائش کے طریق سے دعویٰ ڈگری ہوگا خرچے کا بچے کا, وہ اس طریق سے نہیں ہوگا جب سے دعویٰ دائر ہوا ہو. تو یہ بھی ایک اہم کیسلا ہے جو آپ لے سکتے ہیں. 17 نمبر پہ کیسلا ہے کہ بیوی جب شوہر کے نکاح میں آ جاتی ہے تو شوہر جو ہے بیوی کو خرچہ دینے کا پابند ہوتا ہے, تو لہذا شوہر بیوی کو خرچہ نہ نفقے کا دینے کا پابند ہے جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے, بشرطے کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ بیوی نافرمان ہے یا خود روٹ کر بیٹھی ہے. 18ویں نمبر پہ جو کیسلا آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی ہائی کورٹ کی ججمنٹ ایک آئی ہے کہ بیوی کی ملازمت تھی, بیوی نے شوہر پہ خرچے کا کیس کیا, تو شوہر نے موقف لیا کہ اس کی اپنی ملازمت ہے, اس کی اتنی تنخواہ ہے, تو انہوں نے قرار دیا کہ بیوی بے شک ملازمت کرتی ہو, بے شک اس کی تنخواہ ہو, اس کے باوجود شوہر کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی, شوہر پھر بھی بیوی کو خرچہ نہ نفقہ دینے کا پابند ہے. 19 نمبر پہ جو آپ ہم سے کیسلا لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر جج جب عبوری خرچہ کا آرڈر کرتا ہے شوہر کو تو وہ اپیل یا ریٹ پٹیشن دائر کر دیتا ہے, تو وہ آپ ہم سے کیسلا لے سکتے ہیں کہ عبوری خرچے کے خلاف نہ تو اپیل مینٹینیبل ہے نہ ریٹ پٹیشن مینٹینیبل ہوگی. اور اس طرح 20 نمبر پہ جو آپ کیسلا لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر باپ کے خلاف عبوری خرچے کا آرڈر ہوتا ہے اور وہ عبوری خرچہ کورٹ کے آرڈر کے تحت جمع نہیں کراتا تو 17 کے تحت عدالت اس کا حق کے دفاع ختم کر دے گی. یہ عدالت کو اختیار ہے, اور دعویٰ ڈگری ہو جائے گا, اور اس کے بعد اجراء ہوگا, پھر اس کی گرفتاری وغیرہ سارے کارروائیاں ہو سکتی ہیں. 21 نمبر پہ جو آپ کو کیسلا آپ ہم سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر عدالت, یہ بھی اہم ہے, ڈگری کر دیتی ہے خرچہ بچے کا یا بیوی کا اور اس میں سالانہ 10% اضافے کا آرڈر نہیں کرتی, تو پھر جو ہے قانون پنجاب میں جو قانون بنا ہے اس کے تحت
وہ 10% آٹومیٹک اضافہ تصور ہوگا. بے شک کورٹ نے نہیں آرڈر کیا لیکن ملے گا باپ کو بھی, بچے کو بھی ملے گا اور بچوں کی ماں کو بھی ملے گا, تو دونوں کو یہ خرچہ مل سکتا ہے. یہ آج کی میری جو تھی لیکچر تھا جس میں نے آپ کو بتایا خرچہ نان نفقے کے بارے میں آپ ہم سے کون سے کیس لے سکتے ہیں. نیکسٹ میرا لیکچر ہوگا خرچہ نان نفقے کے بارے میں, شوہر کے فیور میں جو کیس لائے ہیں وہ آپ لے سکیں گے. ایس این ایل ایسوسیٹس جو ہیں پاکستان کے 49 شہروں میں سروس فراہم کر رہی ہے, اور آپ کا کسی بھی شہر میں کوئی بھی ایشو ہو آپ ہماری سروس لے سکتے ہیں. اور ہر شہر میں ہر کیس کا ڈرافٹ میں خود تیار کرتا ہوں, جرا کے سوال لکھ کے بھیجتا ہوں, بحث کرنے کے لیے میں خود آتا ہوں. تو جن لوگوں کا ٹرسٹ ہم پہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ٹرسٹ ہم پر قائم رہے. اس کے علاوہ آپ کوئی کبھی بھی مشورہ کرنا چاہیں اس کی 1000 فیس ادا کر کے مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں, اور میرے واٹس ایپ نمبر پر اور میرے جائز کیش نمبر 0306 775 9605 پر 1000 بھیج کے مشورہ کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی کیسلا لینا ہو وہ بھی اسی نمبر پہ آپ جو ہے جائز کیش یا ایزی پیسہ نمبر میرا ہے 033361819001 پر آپ جو ہے ایزی پیسہ کر کے بھی کوئی بھی کیسلا لے سکتے ہیں. جو میں نے تمام کیسلا بتائے اب تک یہ سب ہمارے پاس اویلیبل ہے اور آپ کسی بھی پوائنٹ پہ لے سکتے ہیں. آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں, اس کا شکریہ.